अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस में बैठना हो तो बंदे को आदाब आने चाहिए, और शरीयत के मुताबिक अगर आदाब बंदा पूरे अदा नहीं करेगा तो किसी की हक तलफी हो जाएगी। और लोगों के हकूक़ बहुत अहम हैं, क्योंकि क़यामत के दिन अगर बंदा हकूक़ुल इबाद यानी बंदों के हकूक़ अदा नहीं करेगा तो अल्लाह के यहाँ उसकी पूछ गुछ होगी। और फिर जिनके हकूक़ अदा नहीं किए थे तो वो जब तक खुद माफ़ नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए हकूक़ुल इबाद जो हैं वो बहुत अहम है। अगर बंदा हकूक़ुल इबाद अदा नहीं करेगा तो उसकी फिर सज़ा पाएगा। तो इसलिए हम जब किसी महफ़िल में जाएं या किसी मजलिस में बैठें या मस्जिद में जाएं और वहाँ पर कोई तकरीर हो रही है या नमाज जुमा के लिए जमा है लोग, या कोई और प्रोग्राम है, या इसी तरह कोई और महफ़िल है जिसमें हम पहुँचे हैं, वहाँ लोग इकट्ठे हैं, तो हमें किस तरह बैठना चाहिए, वहाँ कैसे एक दूसरे के साथ मजलिस में हमारे आदाब हैं, तो हमें उनको पहचानना चाहिए ताकि हम कोई गलती ना कर सकें और दूसरों के हकूक़ जो हैं वो भी अदा हो जाएं और अल्लाह के यहाँ हम सुरखरू हो जाएं। क्योंकि दूसरों के आदाब जो हैं अगर पूरे ना हुए, हक तलफी हो गई तो फिर हमें जवाबदेह होना पड़ेगा। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि आदाब जो हैं महफ़िल के, मजलिस के और इकट्ठे बैठने के वो हमें मालूम होने चाहिए। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते तो हम में से हर एक जहाँ जगह पाता वहाँ बैठ जाता। अबू दाऊद में ये हदीस मौजूद है। तो गोया ये है कि यहाँ हुक्म हो गया कि आप जब महफ़िल में जाओ, मजलिस में जाओ, जहाँ पे जगह मौजूद हो वहाँ बैठ जाओ। किसी जगह ज़बरदस्ती जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जहाँ पर जगह देखो मौजूद है और बंदे के लिए बैठने की जगह है तो वहाँ बैठ जाओ। इसलिए ये हदीस में हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब हम हाज़िर होते थे तो हम में से हर एक जहाँ जगह पाता था वहीं बैठ जाता था। अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स किसी काम के लिए अपनी जगह छोड़ कर जाए और फिर वो वापस आए तो वही जगह उसका ज़्यादा मुस्तहिक है, यानी उस जगह पर बैठने का वही ज़्यादा मुस्तहिक है। तो ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। गोया इस हदीस में हमें सबक मिलता है कि हम अगर किसी महफ़िल में बैठे हैं या नमाज में बैठे हैं या किसी जगह हम बैठे हुए हैं, मजलिस में, महफ़िल में या मस्जिद के किसी प्रोग्राम में, तो हमें जो है ये देखना है कि अगर कोई बंदा अपनी जगह से उठ कर जाता है और वो कह जाता है कि मैं आ रहा हूँ अभी, यानी बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना, किसी को वज़ू की ज़रूरत होती है तो वो वज़ू करने जाता है तो वापस आ जाता है। तो इसलिए ये फरमाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई जो बंदा बैठा हुआ है और अगर वो उठ के जाता है और फिर वापस अपनी जगह पर आता है तो वही हकदार है उस जगह पर बैठने का। दूसरा जो है उस जगह पर ज़बरदस्ती ना बैठ जाए, बल्कि अगर वो बंदा जो बैठा हुआ है और वो कह के जाता है कि मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तो फिर वो जगह उसी के लिए है, दूसरा बंदा वहाँ ना बैठे। ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی کام کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر جائے اور پھر وہ واپس آئے تو وہی بندہ اس جگہ کا زیادہ مستحق ہے، لہذا کسی کو اس جگہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی دوسرے کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے۔ تو یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی جگہ پر بیٹھا ہے تو اس کو وہاں بیٹھنے دو، اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھو۔ تو یہ فرمایا کہ اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھو، تو جو بیٹھا ہے بس وہی اسی کو بیٹھنے دو۔ تو یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، لہٰذا جو بیٹھا ہوا ہے جس جگہ پر محفل میں مجلس میں اسی کو ہی بیٹھے رہنا دو، اس کو نہ اٹھاؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگا وہ جہنمیوں کے لیے پل بنا دیا گیا۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے یہ، اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جیسے جمعے کے دن صفیں بیٹھے ہوتے ہیں، صفوں میں بندے بیٹھے ہوتے ہیں، اور بعض بندے ہوتے ہیں کہ ایک صف سے آگے جاتے ہیں، دوسری میں، پھر تیسری میں، پھر چوتھی میں، بیچ میں سے گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی تو دوسرے کی گردن کو ادھر ادھر کر کے تو بیچ میں جگہ بنا کے تو نکلتے جاتے ہیں۔ تو گردنوں کو پھلانگنے والا، آگے چلنے والا، اس طرح کا بندہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا وہ جہنمیوں کے لیے پل بنا دیا گیا، گویا جہنم میں اس کی جگہ بنے گی۔ تو ایسا کرنا گناہ ہے، تو ایسے پھلانگ پھلانگ کے دوسرے کی گردنوں کو پکڑ پکڑ کے بندہ آگے جاتا ہے نا جیسے، تو وہ غلط طریقہ ہے، اس طرح کرنا گناہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو بہتر کام کیا ہے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے بندہ۔ تو یہ حدیث میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگا وہ جہنمیوں کے لیے پل بنا دیا گیا۔ تو گویا وہ بندہ جو ہے یعنی اس کی پھر حالت خیر نہیں ہے جو دوسروں کی گردنوں کو پھلانگ کے آگے جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 ہو تو جو 2 ہیں وہ تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں کانا پھوسی نہ کریں تاکہ تیسرا رنجیدہ نہ ہو، اگر زیادہ ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر آپ 3 بندے بیٹھے ہیں ایک مجلس میں تو اس میں جو ہے 2 بندے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے کان میں کوئی بات نہ کہیں اور کانا پھوسی یعنی نہ کریں، اور تاکہ تیسرا بندہ جو بیٹھا ہے وہ پریشان ہو جائے، وہ یہ سوچے کہ کیا پتہ میری کوئی شکایت کر رہے ہیں یا کچھ ایسی بات ہے، تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 بندے ہوں تو کانا پھوسی نہ کریں، ایک دوسرے کے کان میں کوئی بات نہ کریں بلکہ سامنے کھل کے بیان کریں۔ تو اس لیے یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 ہو تو 2 جو ہیں وہ تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں کانا پھوسی نہ کریں تاکہ تیسرا جو ہے وہ رنجیدہ نہ ہو۔ لیکن اگر 3 سے زیادہ ہوں، بہت سارے بیٹھے ہیں، تو پھر کوئی بات کان میں کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو، یعنی وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو اور کلام میں
فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو دیکھیں اپنی بیٹی کا کتنا قدر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اسی طرح کی بالکل مشابہ باتیں، اسی طرح کی گفتگو، اسی طرح کا کلام جو ہے وہ میں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے باتیں کرتی تھی تو مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا کلام بھی ویسے ہوتا تھا، ان کی گفتگو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ وہ کلام کرتی تھیں، گفتگو فرماتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ توبہ قبول ہونے کے بعد جب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور دوڑ کر آئے، مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی۔ یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو گویا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر ہم محفل میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے یا وہ معافی مانگتا ہے یا ایسے ہے تو پھر اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو وہ ہم سب سے اچھا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے تو کیا پتہ کتنے کتنے گناہ ہوں، تو ہم سب جو بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس لیے جو بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اس کی شان بڑی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کی قدر کرنے کے لیے بندہ اٹھ کے ملے، اس کو ادب کرے، اس کو جگہ دے، اس سے مصافحہ کرے، اس کو مبارکباد دے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت محمد بن بلال اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہو جاتے۔ یہ مجموع الزوائد میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حضرت محمد بن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے تو یعنی اگر وہ مسجد سے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے تو صحابہ کرام جو تھے وہ کھڑے ہو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب تک گھر تشریف نہ لے جاتے اس وقت تک کھڑے رہتے، تو یہ ادب کرتے تھے۔ تو یہ ادب ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ آج کل جو بندہ زیادہ پرہیزگار نیک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، تو اس کے لیے کھڑا ہونا بھی یہ ایسے ہے جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بندہ پورا کرتا ہے، گویا کہ نیک بندوں کے لیے کھڑے ہونا، ادب کرنا، یہ اچھی بات ہے، تو یہ بہتر عمل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بنو قریظہ جو ہے وہ اپنے قلعے سے باہر آئے، یعنی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بنی قریظہ کے تھے، وہ اپنے قلعے سے باہر آئے تو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا بھیجا۔ اب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ دیکھیں نا کتنے ایسے صحابی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کیا فرما رہے ہیں، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا بھیجا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی تھے، تو وہ حمار پر یعنی گدھا پر بیٹھ کر تشریف لائے،
جب مسجد کے پاس پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو تھے انصار والے، ان سے عرض کیا، اے انصار والو، آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ کے سردار آ گئے ہیں۔ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا کہ جو سردار جب قبیلے کا آتا ہے تو اس کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ اب جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ گھر میں والد ہیں یا والدہ ہیں، تو اگر بچے بیٹھے ہیں تو اگر والد والدہ آتے ہیں تو ان کے لیے بھی کھڑے ہونا، ادب کرنا چاہیے۔ اور میں ایک دفعہ ایک گھر میں گیا تھا لاہور میں، تو وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ ایک شادی ہوئی تھی کسی کی، لڑکا اور لڑکی تھے جن کی شادی ہوئی تھی، تو میں ان کے گھر میں گیا تو وہ لڑکی جو تھی، ابھی جو خامد اس کا کمرے میں داخل ہوا تو وہ کھڑی ہو گئی ادب کرنے کے لیے۔ تو میں نے وہ فیملی دیکھی، ماشاء اللہ وہ عورت جو تھی یعنی کہ اپنے خامد کی ادب کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، اس کا ادب کرتی تھی، احترام کرتی تھی، اس کو ضرور اس کے پاس کوئی چیز ہوتی تھی اس کو سامان اس کا لے لیتی تھی، پھر اس کا ادب اور اس کو کھانے پینے کا انتظام، اس کا پوچھنا، اس کا خیال رکھنا، وہ میں دیکھا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے کہا یا اللہ، ایسے لوگ موجود ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیوی جو ہے وہ خامند کے لیے ایسی ہو کہ جب خامند آئے تھکا ہوا باہر سے، وہ اس کے ساتھ اچھی باتیں کرے، وہ اس کی تھکن ہی مٹ جائے۔ تو وہ اس میں نے چیز دیکھی تھی، جب وہ خامند آیا تو اس نے اس کو ریسیو کیا، اور باہر سے جیسے دروازے سے آتا ہے تو پھر اس کے پاس جو چیز تھی وہ اس نے لی، پھر اس کے ساتھ بہت اچھا اور پرخلوص بولی، پھر اس کے کھانے پینے کا اس کا انتظام پوچھا تو وہ کیا۔ تو یہ اس طرح کی چیز ماشاء اللہ یہ اچھی بات ہوتی ہے، تو وہ آنے والا خامد جو ہوتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو بیویوں کو ایسا ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے اسی طرح سے اگر سردار، یہاں سردار سے مراد اگر بندہ کسی گروپ میں بیٹھا ہے یا کسی محفل میں بیٹھا ہے، تو جو بڑا ہو، سردار ہو یا محفل کا بڑا ہے، تو اس کا ادب احترام بھی کرنا چاہیے۔ اور اگر ہماری برادری میں یا جو ہمارے بڑوں میں جو بڑا ہوتا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو قدر احترام بہت ضروری ہے، اور کھڑا ہونا چاہیے، اس کا ادب ضرور کرنا چاہیے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو سکھایا، جب ان کے سردار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو فرمایا کہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرو۔ تو یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بیٹھے ہوئے آدمیوں کے درمیان جدائی ڈالنا یعنی ان کے درمیان گھس کر بیٹھ جانا جائز نہیں ہے، مگر وہ اجازت دے دیں، یعنی اگر وہ اجازت دے دیں پھر بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ کسی جگہ اگر دو بندے بیٹھے ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں تو بندہ جا کر ان کے درمیان میں بیٹھ جائے گھس کے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس کو فرمایا کہ وہ آپ ان دونوں میں جدائی ڈال رہے ہو۔ تو ہاں، ایک چیز کی اجازت دے دی کہ اگر دو جو بیٹھے ہیں اگر وہ اجازت دیں اور بلائیں تو وہ پھر اگر بٹھانا چاہیں تیسرے بندے کو تو جس کو اجازت دیں وہ جا کر بیٹھ سکتا ہے۔ اگر اجازت نہ دیں اور زبردستی کوئی بندہ گھس کر بیچ میں بیٹھ جائے ان کے، تو یہ بہت غلط بات ہے، اور یہ گناہ کا باعث ہے اور حقوق العباد کی تلفی ہے۔ یہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ گویا یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بیٹھے ہوئے آدمیوں کے درمیان جدائی ڈالنا یعنی ان کے درمیان گھس کر بیٹھ جانا جائز نہیں ہے، ہاں اگر وہ اجازت دے دیں تب جائز ہے۔ تو یہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔
حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا کیا بات ہے، میں تم کو متفرق اور منتشر بیٹھا ہوا پاتا ہوں۔ تو یہ ابو داود میں حدیث موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ کرام جو تھے وہ منتشر تھے، یعنی کچھ صحابہ کچھ ادھر بیٹھے تھے، کچھ ادھر بیٹھے تھے، کچھ ادھر بیٹھے تھے، تو یہ منتشر تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو منتشر پاتا ہوں۔ تو کوشش بندہ کرے کہ جب بیٹھا ہو، جب محفل میں بیٹھے تو بندہ کٹھے بیٹھے، زیادہ بہتر عمل یہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کٹھوں پر سب پر آتی ہے۔ تو وہ جو بندہ علیحدہ علیحدہ ہو کر کے بیٹھتے ہیں، کوئی ادھر ٹولی بیٹھ گئی، کوئی ادھر بیٹھ گئی، کوئی ادھر بیٹھ گئی، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ سب کٹھے بیٹھیں۔ یہ طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کٹھے بیٹھنے کا۔ تو یہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا بات ہے، میں تم کو متفرق اور منتشر بیٹھا ہوا پاتا ہوں۔ تو گویا کٹھے بیٹھنا چاہیے، متفرق منتشر ہو کر بیٹھنا نہیں چاہیے۔ ابو داود میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین مجلس وہ ہے جو کشادہ جگہ میں منعقد کی جائے۔ ابو داود میں حدیث موجود ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل کا یا جلسہ بنانا ہے یا کوئی بڑا پروگرام ہے تو حکم یہ ہوا کہ ایسی جگہ بندہ کرے جہاں کھلی جگہ ہو، یعنی لوگوں کو تنگی نہ ہو۔ تو کھلی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر بندہ مجلس کرے، محفل کرے یا جلسہ کرے، تو وہ جگہ کھلی ہونی چاہیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مجلس وہ ہے جو کشادہ جگہ میں منعقد کی جائے۔ ابو داود میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی پروگرام بنانا ہو تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ جگہ کشادہ ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص سائے میں بیٹھا ہو پھر وہ سایہ جاتا رہے اور اس کا جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ سائے میں ہو تو اسے چاہیے وہ اٹھ کھڑا ہو۔ یہ ابو داود میں حدیث موجود ہے۔ تو گویا یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اور صحابہ کرام جب میں نے دیکھا صحابہ کرام کے بارے میں تو وہ اس پر سختی سے عمل کرتے تھے کہ اگر وہ لیٹے ہوتے اور جسم پر کچھ حصے پر دھوپ آ جاتی، کچھ حصہ سائے میں ہوتا تو وہ اٹھ جاتے وہاں سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ پر دھوپ آئے تو آپ کا کچھ حصہ دھوپ میں ہو اور کچھ حصہ سائے میں ہو تو ایسی حالت میں آپ نہ بیٹھو، بلکہ بیٹھنا ہے تو یا تو پورے کا پورا سائے میں بیٹھو یا بیٹھنا ہے تو پورے کا پورا دھوپ میں بیٹھو، یعنی کہ یہ بہترین طریقہ فرمایا۔ اور اگر آدھا بندہ سائے میں بیٹھا ہے، آدھا دھوپ میں بیٹھا ہے، یا اس طرح کی صورتحال ہے جس میں کچھ حصہ دھوپ میں ہے، کچھ حصہ جسم کا وہ سائے میں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بلکہ اس کو پسند نہ فرمایا۔ اور آج کل موجودہ جو سائنس ہے وہ دریافت کر چکی ہے کہ اس سے جو ہے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور بندے کے اندر کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس سے وہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور جسم کے اندر اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ میڈیکل کی سائنس پڑھیں تو آپ کو اس میں معلوم ہو جائیں گی۔ تو یہ ابو داود میں حدیث موجود ہے۔ گویا اس حدیث میں بتایا گیا کہ بندہ بیٹھے تو یا تو پورا پورا سائے میں بیٹھے یا پورا پورا دھوپ میں بیٹھے، یہ نہ ہو کہ کچھ حصہ جسم کا دھوپ میں ہو اور کچھ حصہ جسم کا سائے میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا۔ تو بہتر عمل فرمایا کہ جو بیٹھے تو یا تو دھوپ میں بیٹھے یا پھر سائے میں بیٹھے۔ ابو داود میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازاروں میں بیٹھنے سے بچو، یعنی بازار میں جاتا ہے نا بندہ تو کیونکہ بازاروں کو شیطان کی جگہ قرار دیا گیا ہے، تو اس لیے بازار میں بندہ جائے نا تو ضرورت کی چیز خریدے اور واپس آئے، جلدی ٹائم نہ ضائع کرے وہاں۔
مسجد جو ہے اچھی جگہ فرمایا، مسجد میں جائے تو بندہ وہاں جہاں بیٹھے مسجد میں وہ بہتر ہے۔ بازار میں جائے تو بس فوراً جو کام کرنا ہے کرے اور واپس آئے، وہاں پر زیادہ وقت نہیں گزارنا۔ تو اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاروں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو وہاں بیٹھے بغیر چارہ کار نہیں، وہاں ہم باتیں کرتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں بیٹھنا ہے تو اگر گزرگاہ کا، یعنی گزرگاہ کا مطلب جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، تو اس کا بھی منع فرمایا تھا۔ تو اس میں فرمایا کہ اگر گزرگاہ پہ بیٹھنا بھی ہے تو اس کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گزرگاہ کا حق کیا ہوتا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظریں نیچی رکھو اور کسی کو تکلیف نہ دو، اور سلام کا جواب دو، اور بھلائی کا حکم دو، اور برائی سے روکو۔ تو بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ گویا یہاں پر 3 باتیں فرمائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بازار میں نہ بیٹھو، یہ بازار میں بیٹھنے سے بچو۔ پہلی بات یہ بتا دی گئی، گویا اس کا مطلب ہے بازار میں جاؤ، جو ضرورت کی چیز ہے وہ خریدو، پھر واپس آ جاؤ۔ تو دوسری بات یہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ جو گزرگاہ راستہ جانے والا ہوتا ہے، جیسے تو بازار جانے والا یا کہیں جانے والا راستہ ہے، تو وہاں گزرگاہ پر بیٹھتے تھے تو وہ باتیں بھی کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ گزرگاہ میں بیٹھنا بہتر نہیں ہے، وہاں آپ نہ بیٹھا کرو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، پہلی بات۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ ہم وہاں بیٹھتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں بیٹھنا ہی ہے تو پھر اس کا حق ادا کرو، یعنی گزرگاہ پر بیٹھنے کا حق ادا کرو۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب پوچھا کہ اس کا کیا حق ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی تو بات ہے اپنی نظریں نیچی رکھ کر بیٹھو۔ ایسا ہے کیونکہ آنے جانے والے کو نہ دیکھو، اور آنے جانے والے کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے کہ وہ بندہ جس کو اگر رستے میں بیٹھ کر بات کرنی پڑ جاتی ہے یا بیٹھتا ہے، تو وہ اپنی نظریں نیچی رکھے اور کسی کو تکلیف نہ دے۔ جیسے ہوتا ہے نا، بعض بندے بیٹھے ہوتے ہیں گلی میں، کوچے میں یا کسی جگہ پر، تو آنے جانے والوں کو وہ باتیں کرتے ہیں یا آوازیں دیتے ہیں یا عجیب عجیب۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کسی کو تکلیف نہ دو۔ اور ہاں، یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سلام کرے تو جواب دو۔ اب یہاں پر یہ بھی نہیں فرمایا کہ پہلے تم سلام کرو، یعنی کہ جانے والے کو تو وہ یہ نہ سمجھے جانے والا کیا بتائیے کیا چاہتا ہے۔ تو اس لیے تنگ نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں دینا، اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دو۔ پھر فرمایا کہ آپ نے کسی کے ساتھ بیٹھے تو آپ بھلائی کی بات کرو، ان کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو یہ کام آپ نے فرما دیا۔ تو بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں بتایا گیا ہے، اور مجلس اور محفل کے جو آداب ہیں، ان کو ہم نے ادا کرنا ہے، تاکہ ہم جو ہے دوسروں کے حقوق کا خیال کریں۔ حقوق العباد اہم ہیں۔ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کے لیے اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف بندے کو بھیجے گا۔ تو وہاں بندے اگر معاف کر دیں گے تو ٹھیک، اگر معاف نہ ہوئے تو پھر ان کو اس کا جو ہم نے نیک اعمال کیے ہوں گے اس میں سے ان کو حصہ دینا پڑے گا۔ اور بعض بندے ہوں گے کہ اس کے سارے نیک اعمال حقوق العباد والے ہی لے جائیں گے، تو اس کے پاس کخ نہیں بچے گا، تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے آج احتیاط کریں، جس کا بھی حق بندے کا رہتا ہے وہ ادا کریں، تاکہ دنیا میں ہی حقوق العباد ادا ہو جائیں، اور آخرت میں جو ہے وہ اللہ کے حضور جب جائیں گے تو اللہ تو مہربان ہے، اللہ انشاءاللہ اپنے حقوق معاف فرما دے گا، غلطی کوتاہی کو، اور انشاءاللہ پھر جنت مقام ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔